बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासी लोग न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर हुसैन चौधरी। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में जिन शख्सियत को दावत दी है वो आतिफ खान साहब हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानियों में से हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब वजूद भी नहीं था, कोई जानता भी नहीं था, ये तब इमरान खान साहब के साथ थे और आज तक इमरान खान साहब के साथ ही हैं। और नाज़रीन, उनके साथ हमने दावत दी है चौधरी गुलाम हुसैन साहब, जो सीनियर एंकर पर्सन है ARY न्यूज़ के, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मदर बल्ला साहब, जो सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन और कॉलम निगार हैं। और इनके जो कॉलम है और जो ये जिस अल्फाज के साथ अपने बयान को लिखते हैं और जो आवाम उनको पढ़ती है तो वो समझती है कि ये वाकई किसी ने कॉलम लिखा है और बड़ा इनको अच्छा अप्रिशिएट किया जाता है। हम नाज़रीन अपने प्रोग्राम का आगाज़ चौधरी गुलाम हुसैन साहब से करेंगे कि वो आतिफ खान साहब से सवाल करें। जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब। आतिफ खान साहब, सवाल तो ये है कि 8 फरवरी को people of Pakistan have spoken. They have given their mandate to Imran Khan and his party PTI without any symbol of his election. उसके बावजूद उनकी मारपीट, उनको कत्लो गारत, उनकी शहादतें, उनकी बीवियों, बच्चों, बूढ़ों, जवानों और उनके दफ्तर तोड़ना, उनका जो मजालम हो सकते थे पुलिस और इंतजामिया ने उन पर किए। लेकिन आफरीन है पाकिस्तान के लोगों पर और सलाम पेश करते हैं हम पीटीआई के लोगों को कि वो डटे रहे और 8 फरवरी को उन्होंने 8 नहीं बजने दी और पूरे मुल्क में इस तरह खवातीन ने और नौजवान वोटर्स ने वहां समा बांध दिया कि दोपहर तक ये अवाम दुश्मन कुव्वतें जो इमरान खान और पीटीआई को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने मुल्क को दलदल में फेंक दिया था, वो उन्होंने अपना यानी दे स्पोक। और मैं सलाम पेश करता पाकिस्तानी कौम को कि उन्होंने तमाम नापाक इरादे नाकाम कर दिए। सिर्फ एक मुख्तसर सवाल है आपसे, आया चोरी शुदा मैंडेट के तहत बनने वाली हुकूमतें दुनिया कबूल करेगी? नंबर 1। पीटीआई यूएस क्या कर रही है? आपका एक बहुत बड़ा रोल है, आप कोर कमेटी के मेंबर हैं, चेयरमैन के मशीर हैं और आपने शौकत खान के लिए, नमल के लिए भी जिधर जिधर पाकिस्तान में जरूरत है, फ्लड हो, कुछ हो, वहां आतिफ खान और पाकिस्तानी कम्युनिटी काम कर रही है। Having said this, what will happen of the mandate of the people which is being stolen? Thank you, Choi साहब, thank you very much जी। आपके साथ बात, जैसे लोगों के साथ बात करके मजा आता है, लोग जिन्होंने पिछले 22 महीने में बड़ा रोल प्ले किया जी। बहुत चंद ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जिन्होंने दुनिया को और पाकिस्तान के लोगों को हकीकत बताई है कि ऑन ग्राउंड हकीकत क्या है। चoi साहब, बिफोर मैं आपके सवाल का जवाब दूं, आज आपने देखा है अली जफर साहब ने खान साहब से मुलाकात के बाद बाहर निकल के IMF की जो आने वाला प्रोग्राम है उसके बारे में एक बात की है। चoi साहब, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सारे पाकिस्तानियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि IMF का प्रोग्राम जो है ना, पहले तो कोई एक स्टेटमेंट आने से और इन चीजों से IMF के प्रोग्राम को फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है? फर्क इस चीज से पड़ता है कि पिछले 24 महीने में, 2 साल में जो वर्स्ट ह्यूमन राइट वायलेशन हुई है, जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के साथ किया गया है, पंजाब और KP के इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बावजूद नहीं करने दिया गया और इन टाइम, फिर आपका जो वफाक के इलेक्शन है उसको डिले किया गया है, सप्रेशन ऑफ मीडिया। आज ये देखिए आपके 4-5 दिन से ट्विटर बंद हुआ है। तो साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टेटमेंट मैटर नहीं करती, एक्शंस मैटर करते हैं। और आज चाहे फॉर व्हाटसोएवर रीजन अमेरिका को या वेस्ट को पाकिस्तान की जरूरत है और अल्लाह करेंगे रहे, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के इम्पोर्टेंस दुनिया के सामने रहे, लेकिन मैं बताऊं वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। पाकिस्तान के दुनिया में ज्यादा दोस्त नहीं है, दुश्मन ज्यादा है। इवन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि डजन ऑफ हिसाब के से इंडियन एडवाइजर्स बैठे हुए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आज जिस वजह से भी आपकी जरूरत है, पाकिस्तान की जरूरत है, अल्लाह ना करे कि पिछले 24 महीने में जो आप लोगों ने पाकिस्तान में किया है ये आपको हॉन्ट करेगा। ये एक डिसीजन आने से IMF की, मैं आपको जो पाकिस्तान में पिछले 24 महीने में हुआ है, जिसके 10% भी किसी दूसरे वोट में होता उस पर सैंक्शन लग चुकी होती। आपकी जो भी इस वक्त जरूरत है वो आप खुशकिस्मत है, लेकिन आपके एक्शन आपके, तो ये एक स्टेटमेंट, ये
جب آپ یہ اس کو شو کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں جی خان صاحب کے IMF کی ڈیل پروگرام کو روکنا چاہ رہی ہے, نہیں, آپ کے ایکشن پچھلے 24 مہینے سے IMF not only IMF programs, وہ انٹرنیشنل سینکشن کی طرف پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں. تو خدارا یہ اب کرنا چھوڑ دیں کہ بھائی PTI اور عمران خان, PTI عمران خان نہیں ہے. آپ اپنے ایکشن دنیا کو بتائیں کہ آپ ٹرو ڈیموکریسی ہیں, آپ اپنے ایکشنز کے تھرو دنیا کو دکھائیں کہ پاکستان ہیومن رائٹس کو ویلیو کرتا ہے. اپنے ایکشنز کے تھرو, ایک اسٹیٹمنٹ سے فرق نہیں پڑتا. صاحب آپ نے بات کی 8 فروری کے الیکشن کی, بالکل جوئی صاحب, میں آپ کو بتاؤں 4 دن پہلے مجھے واشنگٹن DC سے ایک ہائی پروفائل کال آئی ہے. میں اور سجاد برقی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ویری ہائی پروفائل, اور انہوں نے مجھے ایگزیکٹلی اس کے یہ ورڈ تھے اس انسان کے, اس شخصیت کے, کہ پاکستانی 8 فروری کو جو کر گئے ہیں, اس سے پہلے تو ہمارے پاس جو انفارمیشن آ رہی تھی وہ ظاہری بات ہے پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی سے آ رہی تھی یا پاکستانی ڈپلومیٹک چینل سے آ رہی تھی کہ بھائی نہیں, جو PTI ہے وہ صرف سوشل میڈیا کی پارٹی ہے اور آن گراؤنڈ ان کی کوئی پریزنس نہیں ہے. لیکن 8 فروری کو دنیا نے دیکھ لیا ہوا ہے, جو آپ نے بات کی ہے کہ پیپل آف پاکستان ہیو گیون دیئر ورڈکٹ, اور اس کے بعد انہوں نے مجھے بولا, اور جس طرح پاکستانی امریکنز اپنے پاکستانیوں کی یہاں پر آواز بنے اور ہر موقع پہ انہوں نے اپنی آواز یہاں کے لیجسلیٹرز تک پہنچائی ہے, انٹرنیشنل میڈیا تک پہنچائی ہے. آپ کا جو سوال ہے کہ اس کو آگے اوورسیز پاکستانی تو اسپیشلی پاکستانی امریکنز کس طرح لے کے جائیں گے, تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 8 فروری سے پہلے ہمیں بڑی مشکلات, بڑے چیلنجز تھے, کیونکہ ان کو انفارمیشن یہاں کے لیجسلیٹرز کو پاکستان کے ڈپلومیٹک چینل سے آ گئی. اب انہوں نے فرسٹ ہینڈ ساری چیزیں خود دیکھ لی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں نیو یارک ٹائمز ہر 2 دن بعد, پرسوں نیو یارک ٹائمز نے 3 دن پہلے کمشنر راولپنڈی والا وہ سارا اس کو پبلش کیا ہے, آج پھر دوبارہ نیو یارک ٹائمز میں آپ دیکھیں مین آرٹیکل آیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں اب US میڈیا جو کہ پہلے نہیں بول رہا تھا, US لیجسلیٹر 8 فروری کے بعد 40 سے زیادہ لیجسلیٹرز نے بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو پچھلے 22 مہینے اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا تھا, اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, اور جو ہے کہ ڈیپینڈنٹ انکوائری ڈیمانڈ کر دی ہوئی ہے, پریزیڈنٹ کے پریس سیکرٹری نے کر دی ہوئی ہے. اب چیزیں ان کو یہ ریئلائز کرنی چاہیے کہ انسٹیڈ کے PTI کو بولیں کہ علی ظفر نے بات نکل کے کیا اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, ایک ہی راستہ ہے کہ جو مینڈیٹ ہے جس کا ہے اس کو واپس کریں, ورنہ آنے والے دنوں میں بڑی مشکلات آئیں گی. اور یہ کوئی عاطف خان یا پاکستانی نہیں کریں گے. ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کی IMF کی پروگرام میں پاکستان نہ جائے, پاکستان کو کوئی بھی. میں آپ کو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں جوئی صاحب کہ ہم پاکستانی امریکنز اور ہمارا لیڈر کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم کوئی اس طرح کی چیز کریں جس سے ہماری ریاست کو نقصان ہو. عاطف خان صاحب اس چیز کا جواب دیں کہ یہ جو الیکشن ہوئے 8 فروری کو, اس کو تو نہ پاکستان کی عوام ماننے کو تیار ہے اور نہ پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے الیکشن لڑے وہ ماننے کو تیار ہے, اور نہ یہ پوری دنیا کا جو میڈیا اس کو ماننے کو تیار ہے. لیکن پھر بھی اگر حکومتیں مان رہی ہیں تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیے میں وہی بات کر رہا تھا کہ جو ہم لوگ اسپیشلی جو پاکستانی امریکنز ہیں, کیسے ہم لوگ دیکھیں سول, ہمارا ظاہری بات ہے کہ ایکسپوجر ٹورڈز دا ویسٹرن ڈیموکریسیز, ہمیں پتہ ہے کہ اصل میں ڈیموکریسیز ہوتی کیا ہے. تو کیسے چوری شدہ مینڈیٹ سے گورنمنٹ جو چور ہمارے اوپر دوبارہ مسلط کیے جا رہے ہیں. مریم نواز جو اپنی صوبائی سیٹ ہاری ہوئی ہے, اس کو سب سے بڑے صوبے کا ہمارے اوپر CM امپوز کیا جا رہا ہے. ہم تو یہ مان ہی نہیں سکتے, اور جب ہمارے ضمیر یہ نہیں مانیں گے تو ہم انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے لیے بات ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ عاطف خان صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ 2013 کے جو الیکشن تھے تب بھی دھاندلی بہت زیادہ ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو جتنی سیٹوں سے ہارنا پڑا. اس ٹائم بھی عوام نے بھی اور مجبوری کے تحت مان لیا, اور 5 سال گورنمنٹ بھی چلی ہے. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی الیکشن کے مطابق پھر چلے گی حکومت کے نہیں؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جب سے خان صاحب کی گورنمنٹ آئی نا, میں پاکستانی امریکنز کی آپ کو ایک بات ہوں, پاکستانی امریکن کمیونٹی جو ہے نا جی, یہ بڑی یونیک کمیونٹی ہے. اس کو نہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو اور نہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بنگلہ دیشی کمیونٹی کی طرح بس الیکشن کے رزلٹ ایکسیپٹ کر دیں گے اور وہاں جائیں گے, یا ہمیں یہ کنفیوز کرتے ہیں نائجیرین ڈائسپورا کے ساتھ یا ایجپشین ڈائسپورا کے ساتھ, یا یہ سوچیں کہ محمد مرسی والا کو یہ سین کریں گے اور پاکستانی امریکنز. میں آپ کو بتاؤں پاکستانی امریکنز ان کو کنفرنٹ کریں گے, ان کو کنفرنٹ کر رہے ہیں. یہ 8 فروری کے بعد ویسے ہی 40 اسٹیٹمنٹس نہیں آ گئی.
یہ پاکستانی امریکنز کی کنٹینیوس انگیجمنٹ ہے. تو یہ رزلٹ کسی صورت پہ ہم ناٹ اونلی کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو بلکہ کسی بھی ویسٹرن ایڈمنسٹریشن کو یہ رزلٹ نہیں ماننے دیں گے. ہم ان کو پریشر کریں گے کہ اس دھاندلی شدہ اس سے کوئی حکومت بھی آئے اس کے ساتھ آپ انگیج نہیں کریں کسی. اچھا عاطف خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. مظہر بلڈار صاحب جو بڑے سینئر اینکر پرسن بھی ہیں اور درجہ کار بھی ہیں اور کالم نگار بھی ہیں, انہوں نے آپ سے سوال کرنا ہے. جی مظہر صاحب کریں. جی عاطف خان صاحب, ایک تو آپ نے سجاد برقی صاحب کا نام لیا اور ہمیں اس بات کی بالکل خبر ہے کہ ڈیلس ہو, ہیوسٹن ہو, ورجینیا ہو, نیو جرسی ہو, نیو یارک ہو, اپنا کوئی بھی اسٹیٹ ہو امریکہ کی, وہاں آپ کا نام بڑا گونجتا ہے. آپ کو لوگ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ تحریکوں کو زندہ رکھتے ہیں جمہوری حقوق کے حوالے سے. خاص طور پر تحریک انصاف کا چراغ آپ نے کبھی یو ایس اے میں نہیں بجھنے دیا. ایک تو عمر حسین چودھری صاحب نے بہت اچھا سوال کیا کہ انہوں نے 2013 کا حوالہ دیا. 2013 میں 4 حلقوں کی بات تھی, اب تو بات کوئی 400 حلقوں کی چلی گئی ہے. ایک تو یہ بتائیے کہ آپ جب پاکستان میں ظلم و ستم ہو رہا تھا تو روزانہ مظاہرے کرتے تھے, اب جو دھاندلا ہو گیا ہے, فراڈ ہو گیا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ, اس پہ بھی آپ کو مظاہرے کریں گے یا خاموش رہیں گے؟ دیکھیں میں اسی طرف آ رہا تھا جی. اس میں پاکستانی امریکنز کا بہت بڑا رول ہے اور آگے ہمارے اوپر بہت زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر تو اس وقت ہم کسی ادارے پہ ہمارا کانفیڈنس ختم ہی ہو گیا ہوا. جو چیف جسٹس سپریم کورٹ نے جس طرح 10 منٹ پہ پارٹی کا سمبل لیا گیا, جس طرح مطلب پی ٹی آئی کے ساتھ پری پول ریڈنگ کی گئی, 8 فروری کے دن کیا گیا, اور آج بھی آپ دیکھیں انہوں نے 15 دن لگا لیے ریزلٹس کو کمپائل کرتے ہوئے. تو پاکستان کے اندر مشکلات بھی ہیں. میں ایسا نہیں بولوں گا کہ اپنی لیڈرشپ کو یہ بھی نہیں بولوں گا کہ مشکلات نہیں ہے, بڑی مشکلات ہیں. میرے دوست ہیں جو اس وقت ایم ایل ایز بنے, پی ایس بنے, ابھی تک ان پہ ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہے, اپنے فون بند کر کے پشاور بھاگ رہے ہیں, وہاں سے بیل بیفور اریسٹ دے رہے ہیں. تو پاکستان میں چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں. پاکستانی امریکنز ہمارا بڑا رول ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خان صاحب کی لیڈرشپ کے اندر پاکستانی امریکن نے فرسٹ ٹائم اپنی ہیریٹیج پر پرائڈ فیل کیا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح جب مودی آیا آرٹیکل 375 میں وہ کرنے کے بعد, پلوامہ اٹیک کے بعد, پاکستانی امریکن نے کس طرح اس کو کنفرنٹ کیا تھا. تو میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ 2013 ڈفرنٹ تھے. ابھی پاکستانی امریکنز, پہلے جب پاکستانی امریکنز کام کرتے تھے نا تو اپنے اپنے ریجنز میں کام کرتے تھے. اب پاکستانی امریکنز اکٹھے ہو گئے ہیں, ایک ہی گول ہے, اور گول یہ ہے کہ اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی یہاں پر آواز سنیں کہ ٹھیک ہے 24 مہینے میں آپ نے اگر خاموش رہے تو ٹھیک ہے, ہو گیا جو ہو گیا, لیکن یہ الیکشن ایئر ہے. اگر آپ ابھی بھی خاموش رہے یا پینس رہے تو پاکستانی امریکن جو کہ 90% پچھلے 20 سال سے 30 سال سے ڈیموکریٹس ہیں, وہ سیریسلی ریکنسیڈر کر رہے ہیں کہ 2024 میں ان کس کو ووٹ. عاطف خان صاحب, میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ پاکستان میں بھی میڈیا نے بے نقاب کیا الیکشن کو, انٹرنیشنل میڈیا نے بھی رد کر دیا, رگڈ الیکشن کہا. تو اب جو چوری شدہ مینڈیٹ کی بنیاد پر حکومتیں بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, میرا خیال ہے کہ ان حکومتوں کو بیرونی دنیا تسلیم نہیں کرے گی, ان کے ساتھ نہیں چلے گی. آپ اوورسیز پاکستانی ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہیں, آپ کا کیا تجزیہ ہے, آپ کیا سوچتے ہیں؟ بالکل جی, میں آپ کو دیکھیں وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے اسٹارٹ اس چیز سے کیا تھا کہ 8 فروری سے پہلے حالات ڈفرینٹ تھے, کیونکہ ویسٹ یا ویسٹرن ڈیموکریسیز یا جہاں پر ویسٹرن لیڈرشپ ان کو ایڈمنسٹریشن کو جو بھی میسیجز آ رہے تھے وہ پاکستان کے ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو آ رہے تھے یا پاکستان کی ایجنسیز کے تھرو آ رہے تھے کہ پی ڈی آئی کی کوئی ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, آن گراؤنڈ ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. 8 فروری کے بعد تو دنیا نے دیکھ لیا, سارے انٹرنیشنل میڈیا کور کر رہا ہے کہ اتنی ورسٹ دھاندلی دنیا میں کسی بنانا ریپبلک میں نہیں. تو 8 فروری کے بعد جب دنیا کو پتہ چل گیا ہوا ہے تو ویسٹرن ڈیموکریسیز کے لیے بڑا چیلنجنگ ہوگا کہ ایسی کسی بھی گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اچھا, ان ممالک میں یہ بڑا ضروری ہے, اسپیشلی ان ممالک میں اور یو ایس میں جو خود 2024 میں الیکشن میں جا رہے ہیں. تو وہ اگر کسی ایسی گورنمنٹ کو اور ایسی دھاندلی شدہ حکومت کو تسلیم کریں گے تو ان کو اپنے ووٹر کو بھی یہاں پر جواب دینا پڑے گا. اور میرا نہیں خیال کہ کسی صورت پہ پاکستان کی
ایسی آنے والی حکومت کے ساتھ اسپیشلی یو ایس ایڈمنسٹریشن انگیج کرے گی. عاطف خان صاحب چودھری غلام حسین صاحب نے ایک سوال کرنا ہے آپ سے. آصف خان صاحب بات سن لے. پاکستان کی 25 کروڑ عوام وہ تو صرف 2 چیزیں سننا چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو ہم نے جو ووٹ دیا تھا اس کے تحت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن گئی ہے کہ نہیں بنی، نمبر 1. اور پاکستان کا موسٹ پاپولر موسٹ پاورفل لیڈر عمران خان کس لمحے جیل سے باہر آ رہا ہے اور ہم نے استقبال کے لیے نکلنا ہے گلگت سے گوادر تک اور کراچی سے خیبر تک. اور میں آپ کو بتا دوں 1 کروڑ بندہ اس دن سڑکوں پر ہوگا. یعنی ابھی آپ جیل کے دروازے کھولیں گے تو خان صاحب کو پنڈی یا ڈیالہ سے لاہور پہنچنے میں 1 ہفتہ لگ سکتا ہے. وہ ہمیں خوشخبری دے. When will it happen? We want to hear it will happen next hour. جی چوہدری صاحب دیکھیں، میں پاکستان کے عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب اس اور آپ کی سپورٹ سے، پاکستانی عوام کے 25 کروڑ لوگوں کی سپورٹ سے، کرکٹ کی میں اس میں بولوں گا کہ وہ گیم کو لاسٹ اوور میں جا چکے ہیں. ابھی ہم نے ہمت ہارنی نہیں ہے. لاسٹ اوور ابھی چل رہا ہے، گیم لاسٹ اوور میں آ چکی ہوئی ہے. آپ لوگ جیت چکے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا نے بھی دیکھ لیا آپ لوگ جیت چکے ہیں. سانو خوشخبری چاہیے. ابھی انشاءاللہ لاسٹ اوور ہے. آپ لوگوں نے کھڑے رہنا ہے، آپ لوگوں نے پیسفل پروٹیسٹ کرنی ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم اوورسیز پاکستانیز اور اسپیشلی پاکستانی امریکنز آپ کی آواز کو انشاءاللہ انٹرنیشنل عواموں میں پہنچائیں گے اور انشاءاللہ یہاں سے جتنا پریشر ڈال سکے ڈالیں گے کہ پاکستان میں انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے اور جن لوگوں کا مینڈیٹ ہے ان کو واپس دینا چاہیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں چوہدری صاحب انشاءاللہ بہت جلدی میکسیمم 1.5-2 مہینے میں خان صاحب وہ دن آئے گا. خان صاحب جب اڈیالہ جیل سے نکلیں گے اور لاہور پہنچیں گے تو 7 دن لگیں گے اور کروڑوں لوگ سڑکوں پہ ہوں گے. 1.5-2 مہینے کی بات ہے انشاءاللہ. اور ہمارا مینڈیٹ بھی ہمیں واپس دیا جائے گا کیونکہ یہ ہمارے اداروں کو بھی اتنی سمجھ ہے کہ جب انٹرنیشنل پریشر آئے گا نا تو جو اس وقت پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز ہے اس میں ہم پاکستان بھی یہ چیزیں ایکسیپٹ نہیں کر. آخری سوال آپ سے یہ کرنا عاطف خان صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف اللہ پاک کے فضل و کرم سے اگر ایوانوں میں آگے بیٹھ جاتی ہے تو یہ جو اس ٹائم مہنگائی کا سیلاب آیا ہوا ہے، یہ سسٹم جو پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں اس پہ آپ قابو پانے کے لیے اوورسیز کے لیے وہاں سے فنڈ جنریٹ کریں گے یا کیا کریں گے، یا آپ بھی IMF اور دوسرے بینکوں کی طرف دیکھیں گے؟ پاکستان کی عوام نے اپنا مینڈیٹ جو ہے نا وہ خان صاحب کو دیا، PTI کو دیا ہے. ٹھیک ہے، اور پاکستانی جو ہے اس مشکل جو آگے فیصلے لینے کی کوئی بھی حکومت آئے گی اس میں خان صاحب کے پیچھے پاکستانی عوام نے کھڑے ہونا تھا. یہ چیز ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھنی چاہیے. لیکن اگر ہم پیپل پارٹی کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پیپل پارٹی کے ساتھ، عوام نے پیپل پارٹی کے ساتھ 3 سے 6 مہینے میں ڈسکریڈٹ کر لینا تھا. لیکن اگر خان صاحب، کیونکہ خان صاحب کو مینڈیٹ جو پاکستانی عوام بھی سمجھتی ہے کہ آگے آنے والے 7 بڑے مشکل ہیں اور مشکل فیصلے لینے پڑیں کسی بھی حکومت کو. میں آپ کو یہ بتا اس بات پہ میں آ رہا ہوں. اب جہاں تک اوورسیز پاکستانی کا سوال آتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ $31 بلین کے ریمیٹنس سے $15 بلین کے ریمیٹنس آ چکے ہیں کیونکہ ٹرسٹ نہیں ہے. آپ کو یہ میں بتاؤں کرنٹ پاکستان کی IT ایکسپورٹ $9 بلین ہے لیکن پاکستان پہ $1.5 بلین پاکستان نہیں جا رہا کیونکہ ٹرسٹ نہیں ہے. تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس اور وہ چیزیں تو آپ بھول جائیں. لیکن اگر خان صاحب کی حکومت آتی ہے تو جو مجھے پتا ہے کہ جس طرح خان صاحب کے ساتھ اوورسیز پاکستانی نے انگیج کیا تھا 3 مہینے میں، جس طرح انویسٹمنٹ گئی تھی ٹورزم سیکٹر میں، IT سیکٹر میں، ہیلتھ کیئر سیکٹر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس دفعہ اگر خان صاحب کی حکومت آتی ہے تو 10 گنا زیادہ ہوگا کیونکہ پاکستانیوں کی کمٹمنٹ انشاءاللہ پہلے سے 10 گنا زیادہ ہوگی. میرا یہ سوال تھا کہ پاکستان تحریک انصاف بمقابلہ فوج ہے، آنے والے دنوں میں ان میں جو سرد جنگ جاری ہے اس میں کوئی کمی آئے گی کہ نہیں؟ آج کسی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے اگینسٹ یا اپنی عوام کے اگینسٹ آگے کھڑی ہونے کی چیز نہیں ہونی چاہیے. اور میں یہ بڑا کلیئر میسج دینا چاہتا ہوں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کہ باقی دونوں پارٹیوں کی تو آپ کو ہسٹری پتہ ہے. اب مجھے نہیں پتا اس ریالٹی کا، لیکن میں نے سنا ہے کہ پاکستان کی افواج میں سے بھی جو بیلٹ کے رزلٹ آئے اس میں سے 4-4.5 لاکھ ووٹ PTI کو پڑے. آپ لوگ اس نیوز کو زیادہ اچھے طریقے سے کنفرم کر سکتے ہیں. لیکن اگر نہیں ہے تو ایسا ہی ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کی افواج
सा हाल है, बहुत ही सिंपल सा हाल है. थोड़ा सा एक कदम आगे है पाकिस्तान की अफवाज. मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान की अवाम आपसे इतनी मोहब्बत करती है, वो 10 कदम आगे है. बिल्कुल. तो इसका हल तो पाकिस्तान की अफवाज के पास ही है कि एक कदम आगे, फिर आप देखेंगे अवाम कैसा रिएक्ट करती है. इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह. जी आतिफ खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, और आपने जो हमारे जो मेन सवाल थे, जो अवाम ये जानना चाह रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर क्या रही है, आगे करना क्या चाहती है, क्योंकि इलेक्शन खत्म होते हुए भी 15 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था. तो आपने बहुत तफसील से इन चीज़ों के जवाब दिए हैं. आपका और चौधरी गुलाम साहब आपका, मदर बल्ला साहब का प्रोग्राम में आने का शुक्रिया. आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.